बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 21 अप्रैल है, दिन है मंगल का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अलीमा खान का अडयाला के बाहर धरना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टीयर लीडरशिप कहाँ थी? अलीमा खान ने क़यादत के मुतालिक क्या कहा? टाउट सहाफ़ी, उनके सवालात और अलीमा खान के जवाब। और फिर मरूसियत का मामला नहीं, हम इस तहरीक को और पार्टी को लीड कर सकते हैं। अलीमा खान ने ये अल्फाज क्यों कहे और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने वाले दिनों में हमें क़यादत तब्दील होती हुई नज़र आ रही है और क्या हालात और मामलात इस तरफ जा रहे हैं और किसी बड़े ऐलान का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है खान साहब की तरफ से। और दोस्तों, डील की अफवाहें एक बार फिर गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, और इन अफवाहों में अलीमा खान, इन अफवाहों में बुशरा बीबी और खान साहब कहाँ स्टैंड करते हैं ये भी आपको बताएंगे। और फिर ये जो तफरीक है सोशल मीडिया पर ये गहरी होती जा रही है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ का वर्कर और जो आम लोग हैं, जो वोटर सपोर्टर है, उसके बारे में अपनी जो पॉजिटिव राय रखते हैं, लेकिन क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोगों को लॉन्च किया गया है और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये क़यादत ना हो, सेकंड टीयर लीडरशिप, तो ये वर्कर्स कब के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकरा जाते, इस्लामाबाद के साथ टकरा जाते। ये सेकंड टीयर लीडरशिप ने पिछले 3 वर्षों में क्या किया और क्या वाकई ऐसा है कि अगर सेकंड टीयर लीडरशिप इनको ना रोके तो ये वर्कर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर देगा? इसमें कितनी हकीकत है, इसका भी एक मुकम्मल जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, कुछ लोगों की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। खान साहब ने कहा था कि बाहर सब हंसी खुशी रह रहे हैं, इस कुंबे में जितने भी अफराद हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शादियों में किस तरह अपने मुखालफिन और इमरान खान के दुश्मनों से मिलते हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। और व्यूअर्स, न्यूक्लियर हमले की धमकी, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, जहाज़ लैंड किए, डोनाल्ड ट्रंप डील की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से क्या जवाब मिल रहा है, इसका भी मुकम्मल अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त में। सबसे पहले आपको बताएं कि आज खान साहब की मुलाकात का दिन है, बहनों के साथ, वकला के साथ, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई गई, जिसके बाद अलीमा खान ने नाके के ऊपर धरना दे दिया है। आज का दिन मुलाकात के हवाले से इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन एक और चीज़ हुई है और वो इंपॉर्टेंट इसलिए था कि कुछ दिन पहले मर्दान का जलसा हुआ और लोग ये देखना चाहते थे कि मर्दान के जलसे में तो आपने अपने अपने हलकों से लोगों को निकाला, अपने हलके की सियासत को जिंदा किया, बाहर आए और साबित किया कि हम हर जलसे को कामयाब बना सकते हैं। लेकिन अडयाला के बाहर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान, MNAs, MPs नज़र नहीं आए। तो इसलिए ये दिन इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हम अडयाला के बाहर जब मुलाकात का दिन आएगा तो देखेंगे कि कितने लोग निकलते हैं। पाकिस्तान में इन तमाम सवालों का जवाब और अलीमा खान तहरीक को लीड करेंगी या नहीं करेंगी, मर्दान जलसे के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टीयर लीडरशिप के बारे में वो क्या समझती हैं, इसका जवाब अलीमा खान ने खुद दे दिया। इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। अलीमा खान क्या कहती हैं, ज़रा सुने। हमने पार्टी को कई दफ़ा कहा कि आप प्रेशर डालें ताकि इमरान खान का इलाज करवा सकें, यही हमने दरख्वास्त की, मगर वो माइंड कर जाते हैं। अगर हम इतनी भी दरख्वास्त कर दें तो वो समझते हैं कि सियासी मुदाखलत है। हम इमरान खान के लिए पार्टी को ही कह सकते हैं, इसकी क़यादत को ही कह सकते हैं कि आप दबाव पैदा करें, दबाव में आकर ही ये हुकूमत इमरान खान का अस्पताल में इलाज करवाएगी, आप मुझे बता दें और हम क्या करें। देखिए, वो तमाम दोस्त जो पिछले 2-3 दिनों से तनकीद कर रहे हैं कि जी ये बंदा जो है ना, ये तफरीक पैदा कर रहा है, ये लीडरशिप तो बड़ी अच्छी है लेकिन बहनों और पार्टी के दरमियान तफरीक पैदा की जा रही है, ये अल्फाज अलीमा खान के हैं, कोट अनकोट। अलीमा खान ने मुतादिद दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को यही कहा कि दबाव बढ़ाया जाए, कम अज कम इमरान खान की आंख का इलाज हम करवा सकें। अगर रिहाई नहीं करवा सकते, किसी से बात नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है, लेकिन इमरान खान की रिहाई से ज़रूरी अब उनकी ज़िंदगी है। जिन लोगों ने इमरान खान की 85% बेनाई छीन ली, अब इसमें कौन सा कोई ओला रह जाता है। यहाँ पर लोगों को अपनी सियासत की पड़ी है कि देखें तहरीक इंसाफ और अलीमा खान के दरमियान जो है एक रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये अलीमा खान के अल्फाज हैं जिन्होंने कहे कि जब भी हम किसी से बात करते हैं लोग बुरा मान जाते हैं कि सियासी मुदाखलत हो रही है। मुदाखलत तो वो थी जो 2024 की रात को हुई, मुदाखलत तो वो थी जब इमरान खान को कुर्सी से उतारा गया और रजीम चेंज करके पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो तब्दील कर दी गई। मुदाखलत तो वो थी जब पाकिस्तान के अंदर एक खत आता है और उस खत के जरिए एक जनरल ने इमरान खान को घर भेज दिया। मुदाखलत वो थी जब अदालतें खामोश रहती हैं। ये मुदाखलत नहीं है, ये अपना हक मांगना है, जिसे आप सियासी मुदाखलत कहते हैं। और मुझे यकीन करें, अलीमा खान, जब इन बहनों को देखता हूं ना,
تو عمران خان کی قربانیاں اس قوم کے لیے، اس پر تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ عمران خان نے اپنی، آپ کے جسم کا ایک حصہ، اس سے زیادہ قیمتی اور کیا ہوگا؟ دل ہوتا ہے، دھڑکنا بند کر جائے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے، آنکھیں اگر نہ ہو تو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، اور عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ عمران خان کو 85% نظر نہیں آ رہا۔ آپ بچوں کی بات سنیں، بچے کیا کہتے ہیں کہ ہماری ایک تو بات نہیں کرواتے، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کب کسی وقت جو ہے وہ فون آ جائے، اور فون آئے گا، ایک بیل ہوتی ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اور انہوں نے جا کر عدالتوں میں کہنا ہے جی کہ ہم تو رابطہ کرتے ہیں اور رابطہ نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ بچوں کی تکلیف کو سمجھیں، بہنوں کی تکلیف کو سمجھیں۔ یہ سیاست ہوتی رہے گی، اور پاکستان میں یہ جو دھڑے بازی اس وقت شروع ہو گئی ہے، یہ عمران خان کی زندگی کا معاملہ ہے۔ جس شخص نے اپنی 85% نظر جو ہے اس قوم پر قربان کر دی، قیادت کہتی ہے جی سیاسی مداخلت کرتے ہیں، ہمارے سے بات نہ کریں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ صرف وقت کو دھکا دیا جا رہا ہے، وقت بہت کم ہے، عمران خان کی زندگی خطرے میں۔ دیکھیں کتنی اگزامپلز ہیں، عمران خان پر گولی چلی، آپ میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں جو کہتے ہیں کہ جناب یہ پلسٹر جو تھا وہ صرف ایک ایکٹنگ تھی۔ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے۔ عمران خان کو کیا ادویات دی جا رہی ہیں، عمران خان کے کھانے میں کیا ملایا جاتا ہے، عمران خان کو کس طرح سے یہ بلڈ کلوٹنگ، یہ واقعات جو ہوئے کہ 2 لوگ جیل میں ہیں، دونوں کو آنکھ کی تکلیف ہوتی ہے، اور عمران خان کی زندگی پھر خطرے میں نہیں ہوگی، اور کیا ہوگا؟ دنیا میں سر ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہیں جہاں پر مقبولیت کا مقابلہ مقبولیت سے تو نہیں ہو سکا، لیکن مقبولیت کا مقابلہ طاقت کے ساتھ کیا گیا، رون دیا گیا، ہٹا دیا گیا، راستے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، قتل کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ پاکستان میں اور دنیا بھر میں ہوا، اور ہمیشہ ہوتا رہا، اور آج عمران خان کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ علیمہ بی بی کے جو انہوں نے کہے، یہ کسی فرد کے الفاظ نہیں، کوئی یہ پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ علیمہ خان کی گفتگو ہے اپنے بھائی کے لیے اور پارٹی کے قیادت کے لیے۔ آگے سنیں، علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ لائمل دینا آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لائمل دینے میں مشکلات ہوں گی۔ مردان جلسہ شاندار تھا، عمران خان کے نام پر لوگ نکل آتے ہیں، مجھے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں ہوئی، مجھے روکا گیا اور کہا گیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتی، میں نے کہا کہ آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ بات ہوتی ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ اوپنلی تحریک انصاف کے اختلاف نہیں ہے، تحریک انصاف جمہوری جماعت ہے، اور پاکستان کی اس جمہوری جماعت کو دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ اور پھر علیمہ خان نے یہ بھی اس میں ایک اور جو بات کہی ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی اختلاف نہیں، تحریک انصاف جمہوری جماعت ہے، تمام ایشوز پر پبلک میں اوپنلی بات ہوتی ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ تمام لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسے سوالات پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کیوں نہیں کیے جاتے؟ دونوں جماعتیں نہیں، 2 کاروباری گروپس ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کے متعلق بھی ایک سوال ہوا، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سب ہمارے منتخب نمائندے ہیں، آپ عمران خان کے ووٹ لے کر فارم 45 پر اسمبلیوں میں آئے، میں نے خود لطیف کھوسہ کو ووٹ دیا، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہم آپ سے سوال کریں اور ہم سوال کرتے رہیں گے۔ ایاز صادق اور حکومت جب جلسہ منسوخ کرنے پر منتیں کر رہے تھے تو تب کتنا مشکل تھا کہ آپ ان سے اپنے دباؤ پر عمران خان کا علاج مانگتے، کیوں نہیں آپ نے کیا؟ سوال تو جائز ہے نا جو علیمہ خان کر رہی ہیں کہ آپ نے بدلے میں ان سے کیا مانگا؟ کم از کم یہی مانگ لیتے کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کر دیا جائے۔ دوستو یہ جس طرح سے عمران خان کو ہسپتال منتقل نہیں کر رہے، اور جو اس وقت خبریں ہم نے پچھلے کچھ مہینوں سے رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھی ہیں ان کے اپنے اکاؤنٹ سے، لگتا یہ ہے کہ کچھ ایسا ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ ملاقات کا ایکسیس، بہنوں سے ملاقاتیں، عمران خان کے انڈیپینڈنٹ جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ کیوں نہیں کروائے جاتے؟ میں نے کل اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ اب جو شک تھا وہ یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا ضرور ہے جو یہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ عمران خان کا علاج اور اس کے بعد علیمہ خان نے جو باتیں کہی اور پھر بشریٰ بی بی کی آنکھ کا ضائع ہونا، یہ کوئی اتنا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین تھے، عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، اور عمران خان ہی تحریک انصاف کے چیئرمین رہیں گے۔ عمران خان کی تحریک انصاف 30 سال سے قائم ہے، تحریک انصاف کو اب بھی عمران خان کے نظریے کے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ عمران خان نے 20 دسمبر کو کہا تھا کہ مزاحمت عبادت ہے، میں عبادت کر رہا ہوں، تو جب عمران خان مزاحمت کر رہے ہیں تو تحریک انصاف کو مزاحمت کرنی ہوگی۔ میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں، حماد اظہر کی میں نے اس دن ایک ٹویٹ دیکھی، اور وہ ٹویٹ کیا تھی جس میں وہ حکومت کے اوپر تنقید کر رہے تھے۔ دوستو حماد اظہر کے بارے میں خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ حماد کو کہو کہ پنجاب میں نکل آئے اور مقدمات کا سامنا کرے۔ اگر میں مقدمات کا سامنا کر سکتا ہوں، ایک سخت جیل کاٹ رہا ہوں، تو پھر باقی لوگوں کو بھی سخت جیل کاٹنی چاہیے۔ اور یہ الفاظ خان صاحب کے تھے۔ تو خان صاحب تو مزاحمت کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں باقی لوگ مزاحمت کے راستے پر کیوں نہیں چل رہے؟ دیکھیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر کوئی تحریک نہیں چلائی جا رہی، یا پھر دھرنے کی کال یا اسلام آباد مارچ کا کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا یا اعلان نہیں کیا جا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کسی نے آسرا کروائی، یہ وجہ ہو سکتی ہے نا۔ چلیں ہم آپ کی طرف سے ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا۔
اگر عمران خان کو ریلیف نہیں مل رہا، بہنوں کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کچھ تو ایسے سگنلز ملے جس سے پتہ چلے کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اور جو باتیں آپ نے خاندان کے لوگوں کو پہنچائی کہ آپ تنقید مت کیا کریں، کچھ تو ظاہر ہو جس سے اندازہ ہو سکے کہ واقعی کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہے اور عمران خان کے لیے ایک راستہ نکالا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو ایسا بھی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ قافلے پنڈی اسلام آباد نہیں جا سکتے لیکن لاہور جائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کشمیر بھی جائیں گے، تو اس پر ضرور آپ نے کمنٹ کرنا ہے، کیا یہ حکمت عملی ٹھیک ہے؟ اور دوستو آپ اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ عمران خان کال دیں گے تو ہم باہر نکلیں گے۔ آپ کیا اس اسٹریٹجی سے، اس حکمت عملی سے اتفاق کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور بہنوں کی جو اسٹریٹجی ہے، جو سوال کر رہی ہیں کہ ہمارے بھائی کے لیے نکلو، کیا وہ بھی درست کہہ رہی ہیں؟ اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ ایک اور جو جملہ انہوں نے کہا نا، اور یہ جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ مروثیت، اور ہماری تو خیر جنگی مروثیت کے حوالے سے تھی، لیکن جب ہم عمران خان کی پارٹی کے اندر لوگوں کو دیکھتے ہیں ہنسی خوشی، تو یہ ضرور سوال ذہن میں آتا ہے کہ یار اس سے بہتر تو مروثیت ہے، کم از کم عمران خان کی تحریک اور عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ ایسے لوگ تو موجود ہوں گے جو کریں گے، اور بہنوں سے بہتر کوئی چوائس نہیں ہو سکتی اور انہیں لیڈ کرنا چاہیے۔ آج ان سے یہ سوال ہوا، انہوں نے کیا کہا؟ مروثیت کی بات نہیں، ایسا نہیں کہ ہم تحریک انصاف کی قیادت نہیں کر سکتے، کہ میں تحریک انصاف کی قیادت کے لیے اہل نہیں ہوں، ہم صرف بھائی کے لیے آتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان سے کمیٹڈ لوگ ہم سے زیادہ ہونے چاہیے، عمران خان سے سیاست کے لیے مخلص نہ ہوں، نظریے کے لیے مخلص ہوں، عمران خان کے نظریے کو سمجھیں، خوف کے بت توڑیں۔ تو یہ بات تو اب کلیئر ہو گئی کہ علیمہ خان سے بہتر بھائی کی اس تحریک کو کوئی لیڈ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں یہ خون کے رشتے ہیں، بہنوں نے آنا ہی آنا ہے۔ تحریک انصاف کا ورکر آئے نہ آئے، خیر ورکر سب سے زیادہ آتا ہے اور ورکر نے قربانی دی ہے، ورکر کی قربانیوں کو کبھی بھی پاکستان کی جمہوری تاریخ میں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ لیڈرشپ آتی ہے نہیں آتی، ایم این ایز آئیں نہ آئیں، ایم پی ایز آئیں نہ آئیں، لیکن جو تنقید ہے وہ کرنا شاید آسان ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں کہ برسٹر گوہر کتنی دفعہ ڈیالہ کے باہر گئے۔ چلیں برسٹر گوہر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو پنجاب اسمبلی میں جتنے بھی ایم پیز ہیں، انہوں نے کتنی دفعہ پنجاب اسمبلی کا سیشن جو ہے اپنی اسمبلی اڈیالہ کے باہر لگائی، اور کتنے لوگ گئے؟ اپوزیشن لیڈر کتنی دفعہ جاتے ہیں، پنجاب میں چلے آ جاتے ہیں، آپ اڈیالہ نہ چاہیں۔ پنجاب میں آپ نے پنجاب حکومت کے خلاف جو آپ کا اصل کام تھا اپوزیشن کرنا، آپ نے کتنی پریس کانفرنسز کی؟ آپ کو کوئی پریس کانفرنس نظر نہیں آتی۔ یہ جو نیشنل اسمبلی کے اندر لوگ موجود ہیں، انہوں نے کتنی پریس کانفرنسز؟ تحریک انصاف کے تمام لوگ، تمام دھڑے اکٹھے بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکتے۔ انہوں نے عمران خان کے لیے حکمت عملی کیا دینی ہے؟ دوسری طرف مروثیت کی بات نہیں، اب علیمہ خان نے ایک اشارہ دے دیا ہے، اور یقیناً کچھ کریکٹرز اب آپ کو لانچ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ کہیں گے کہ دیکھا ہم تو پہلے کہتے تھے کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کرسی ہے، گدی ہے، اور اس پہ بیٹھ رہے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کا جہاں تک معاملہ ہے، اس تحریک کو صرف علیمہ خان ہی لیڈ کر سکتی ہیں اور کوئی لیڈ نہیں کر سکتا۔ علامہ راجہ ناصر عباس، اچکزئی، اور ان کا اب ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ چکے ہیں، اور اب یہ کبھی بھی عمران خان کی تحریک کے لیے کوئی واضح حکمت عملی نہیں دیں گے۔ لیکن یہ خبر اب یہ آ رہی ہے کہ اچکزئی صاحب ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیغام یہ بھیجا گیا ہے کہ آپ سہیل افریدی جب کوئی اعلان کیا کریں تو آن بورڈ لیا کریں اچکزئی صاحب کو، اور اچکزئی صاحب ناراض ہو گئے ہیں، ان کو منایا جائے۔ ایک اور ان سے سوال یہ ہوا کہ خطے کی صورتحال کے حوالے سے ایران جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، لیکن امریکہ قابل بھروسہ نہیں، اور ٹرمپ کو قابل بھروسہ بنانا مشکل ہوگا۔ افغانستان کے ساتھ بارڈر بند ہے، مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات کریں، امن قائم کریں، جب تک کامیاب نہیں ہوتے مذاکرات کرتے رہیں۔ اب ایک اور جو پیغام جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ لکھا، وہ کیا کہتی ہیں کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو تنہائی میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم نے بارہا احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ عمران خان کا معائنہ اور علاج شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں کروایا جائے۔ بلڈ کلاٹ بننے کی وجوہات کی نشاندہی کرنا اس وقت انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر درست تشخیص اور اس کے مطابق علاج نہ ہوا تو ان کی دوسری آنکھ میں بھی کلاٹ بن سکتا ہے۔ یہ غیر انسانی سلوک ہے، اور پاکستان کے قوانین کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قوانین کے تحت کسی بھی قیدی کو حاصل تمام بنیادی اور انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اور صاحب کو یہ خبر دیں کہ سابق صوبائی وزیر ہیں جی سردار آصف نقوی کے بیٹے کی شادی تھی، اور اس پر بہت سارے سیاسی لوگ جو ہیں وہ پہنچے اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ملک کے جتنے بھی بڑے سیاستدان ہیں اس شادی میں شریک تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی، اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب دی گریٹ، وہ بھی موجود تھے، اور ان کے ساتھ اگر آپ اس لسٹ کو دیکھیں تو آپ کو تحریک انصاف کے لوگ بھی ملیں گے۔ اچھا، جب آپ ان تصویروں کو دیکھتے ہیں نا تو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب خان صاحب نے کہا نا کہ یہ باہر سب اچھا چل رہا ہے، تو اس کی یہ ایک زندہ تصویر ہے یہ لوگوں کا اکٹھے بیٹھنا، کہ یہ ان کو عمران خان کی رہائی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ خوش گپیاں ہیں، کچھ لوگ چھوڑ کر چلے گئے، اس میں آپ کو اسد کیسر صاحب بھی، اسد عمر بھی نظر آئیں گے، باقی لوگ بھی نظر آئیں گے۔
تو یہ لوگوں کا سر اصل مقام ہے، یہ ان کی حقیقت ہے۔ وہ لوگ جو عمران خان کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کی سیاست کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف کیا کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم ملیں گے، ہم بیٹھیں گے بھی، ہم دکھ سکھ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ آج ایک اور ویڈیو، اور اس میں نواز شریف صاحب نے کچھ باتیں کہی، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور وہ نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے آج پھر خیبر پختونخوا کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ حملے کر چکے ہیں کہ یہ بیماری وہاں سے آئی، ان لوگوں کو کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاوہ آپ کے پاس کچھ رہ نہیں گیا نا۔ پنجاب میں آپ کی بیٹی کی حکومت ہے، تنقید کس پر کریں؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید آپ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے آپ کو بٹھایا، نواز کو پاکستان سے باہر بھجوایا، نواز کو پاکستان اندر لے کر آئے، پاکستان کی عدالتوں سے ان کی مرضی کا انصاف دلوایا۔ تو یہ ایک جو ریٹرک ہے وہ آپ کو نظر آئے گا ان کے انصاف کی جو پوری کہانی ہے اس کے حوالے سے۔ اب 15 سال سے نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں مختلف حکومت ہے۔ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ہو کیا رہا ہے وہاں پر؟ ابھی بھی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کوئی وہاں کا رہنے والا سکھ کا سانس لے رہا ہے؟ وہاں پر کسی کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع مل رہا ہے؟ کہاں کہاں لوگوں کو مفت دوائیاں مل رہی ہیں؟ کہاں کہاں لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں مل رہی ہیں؟ اچھا، 16 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور یہ معاملہ آپ کا وفاق کا ہے، پیسے ان کو دیے نہیں جاتے، اس کے باوجود انہوں نے سب سے بہترین پرفارم کیا ہے IMF کے سامنے۔ جو ٹیکس جو کلیکشن تھی سب سے زیادہ ہوئی۔ ایک ایسا صوبہ جو آپ کی پالیسیز کی وجہ سے اوور دا ایئرز خراب ہوا، آج وہاں پہ سیاست کر رہے ہیں۔ ذرا کریں نا بلوچستان میں سیاست کریں، ذرا بلوچستان کے حالات کیوں خراب ہیں، بولیں کہ بلوچستان میں کیوں لوگ جو ہیں ان کو اپنے شناختی کارڈ دکھا کر آج بھی دن کی روشنی میں جو ہے وہ جانا پڑتا ہے، اور وہاں پر شناختی کارڈ دیکھ کر پنجابیوں کو اتار کر مار دیا جاتا ہے۔ کریں ذرا اس پر تنقید، کریں مسنگ پرسنس کے اوپر جو آپ کی بیٹی کہتی تھی کہ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ سرکار یہ سارے کے سارے سیاسی ایکٹرز ہیں اور یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، ان کا جمہوریت سے کیا تعلق ہوگا؟ کریں ذرا سندھ میں تنقید، کہیں کہ یہ جو کیسز بڑھ رہے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ بتائیں ذرا وڈیروں کی جو سرزمین ہے سندھ، وہاں پر عام آدمی کو کس طرح سے ریلیف ملا؟ بات کریں تھر کی، بات کریں غذائی قلت کی سندھ کے اندر، بتائیں دنیا کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آپ ایسی کبھی بھی بات نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اتحادی ہیں، آپ کی حکومت ایک اتحاد پر قائم ہے، اور اگر آپ نے زرداری پر تنقید شروع کر دی تو پھر آپ کو ایک طرح سے بتایا جائے گا، اس حکومت سے نکلنے کے حوالے سے دھمکیاں ملیں گی، اور یہ نواز شریف صاحب کی پوری اب کل کائنات بن گئی ہے سیاست جس طرح کی وہ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور ڈیل کے حوالے سے کچھ خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں۔ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان سے رواں ہفتے دوسری اہم اور فیصلہ کن ملاقات متوقع ہے۔ عمران خان کو دی جانے والی آفر پر حتمی جواب لیا جائے گا۔ بشرا بی بی سے عمران خان نے مشاورت بھی کر رکھی ہے، اور بنی گالہ منتقلی سے بشرا بی بی اور عمران خان کا علاج اور معاہدے کو دیکھتے ہوئے کیسز پر نظر ثانی کی جائے گی۔ اگر عمران خان کو کوئی ڈیل دی گئی تو کیا وہ قبول کریں گے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ٹریک ریکارڈ اس حکومت کا ٹھیک ہی نہیں ہے، اور عمران خان کو اگر انہوں نے کسی قسم کا ریلیف دینا ہوتا تو اب تک ریلیف مل چکا ہوتا، ان کی آنکھ ضائع نہ ہوتی۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام کروا کر ان کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہم نے تو اب سپریم کورٹ کی جو ذیلی ایک برانچ ہے، یا یہ کہا جائے کہ ایک اور جو ہم نے عدالت قائم کر دی جہاں پہ ہمارا مکمل کنٹرول ہے، تم اپیل پہلی کرو گے، دوسری اپیل میں ہم تمہیں اڑا دیں گے، کیا کرو گے؟ تو ان بنیادوں کے اوپر عمران خان کو مرضی کی ڈیل جو ہے ان کے سامنے رکھ کر اس پہ دستخط کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ خبریں اس لیے بھی پھیلائی جاتی ہیں کیونکہ اسی طرح کی باتیں تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ بھی منسوخ کی گئی کہ بہنوں کے پاس گئے، ان کو کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، بات چیت چل رہی ہے، اور ان سے کوئی بعید نہیں ہے یہ عمران خان کو بھی یہ کہتے ہوں، یہ جتنے بھی قائدین ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، خان صاحب ذرا خاموش ہو جائیں، اور یہ جو جلسے جلوس ہیں اور جو دھرنے کی بات ہے، تو اس قسم کی ایک مس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے۔ دوستو، ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے میں آپ کو ایک اپڈیٹ دے دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں، اور صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے دوران ایران کے جوہری مقامات کو مکمل طور پر تباہ کیا تھا، لیکن جوہری مقامات سے باقی ماندہ مواد نکالنا طویل اور مشکل عمل ہوگا۔ ایران مذاکرات کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا ہوگا جو پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ایران معقول معاہدہ اور اپنے ملک کی تعمیر نو کرے۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار دنیا کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایران میں جو کچھ کیا ہے اس کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ راستہ آپ کے پاس تھا، لیکن آپ نے اس راستے کو کسی صورت بھی جو ہے
وہ اپنایا نہیں، اور راستہ کیا تھا؟ امن کا راستہ تھا، مذاکرات کی میز پر آپ بیٹھے تھے اور ایران آپ کی باتیں ماننے کو تیار بھی تھا، لیکن نیتن یاہو کے کہنے پر یہ دھمکیاں ایک ایکشن میں کنورٹ ہوتی ہیں اور پھر ایران کے اوپر حملہ کیا گیا۔ تو ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک خبر یہ دے دوں کہ ایرانی سرکاری میڈیا اسے رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات کے لیے کوئی ایرانی وفد اسلام آباد نہیں پہنچا۔ اب تک ایران کا کوئی سفارتی، مرکزی، ثانوی یا فالو اپ مشن اسلام آباد نہیں پہنچا، جبکہ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میری مقدم کا کہنا ہے کہ عالمگیر حقیقت ہے کہ عظیم تہذیب کا حامل ملک دھمکی اور جبر کے تحت مذاکرات نہیں کرتا۔ دباؤ اور طاقت کے استعمال کے تحت بات چیت نہ کرنا ایک مضبوط اسلامی اصول ہے۔ ایسے لوگوں کی موجودگی میں دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات ممکن نہیں۔ کاش امریکہ اس حقیقت کو سمجھ پاتا کہ تہذیبیں دباؤ کے آگے نہیں جھکتی۔ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اس حوالے سے بھی آپ کو خبر دے دیتا ہوں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے رکن ہیں محمد رضا محسنی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ موجودہ حالات میں مذاکرات قابل قبول نہیں ہیں۔ محمد رضا محسنی کے مطابق موجودہ حالات، حالیہ جارحانہ اقدامات اور امریکہ کے ساتھ ماضی کے مذاکراتی تجربات کو دیکھتے ہوئے اگلا مذاکراتی دور فی الحال خارج الامکان ہے۔ امریکہ ضرورت سے زیادہ مطالبات کر رہا ہے جو ہم پوری نہیں کر سکتے۔ اور اب ایران کیا جنگ کے لیے تیار ہے؟ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے سربراہ جی، وہاں سے ان کا ایک بیان آیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران مخالفین کی کسی بھی جارحانہ کارروائی کا فوری اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ آبِ ہرمز پر ایران کا کنٹرول مضبوط ہے۔ امریکی صدر کو زمینی صورتحال کے بارے میں غلط بیانیے بنانے کی اجازت ہم کسی صورت بھی نہیں دیں گے۔ اور اب ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کیونکہ وہاں سے ہی بتایا جاتا ہے جی کہ وفد پہنچ رہا ہے، لیکن اس وقت امریکی وفد کہاں ہے؟ تفصیلات کے مطابق سفارتی ذرائع بتاتے ہیں کہ جے ڈی وینس امریکی وقت کے مطابق منگل کی صبح پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے، اور نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کے ایک تیسرے ملک میں رکنے کے بعد پاکستان آئیں گے، اور جے ڈی وینس تیسرے ملک میں ری فیلنگ کریں گے۔ اس سے پہلے وہ جرمنی رکے تھے، جرمنی یا فرانس، فرانس رکے تھے، اور پھر وہ پاکستان آئے تھے۔ تو اس تناظر میں دوستو یہ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہیں، لیکن کیا امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں اور جو باتیں اس وقت ہو رہی ہیں ان سے لگتا یہ ہے کہ ایران کسی صورت بھی دباؤ میں آ کر مذاکرات کے ٹیبل پر نہیں بیٹھے گا، اور یہ اس وقت کی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ مزید اس پر عرفان ہاشمی ٹاکس پہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ کے